बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है तलुए सहर शाम मोहब्बत रिटन बाय नायाब जलानी की 4th एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू एपिसोड आए तो जल्दी से आपको मिल जाए। तो आइए पढ़ते हैं तलुए सहर शाम मोहब्बत रिटन बाय नायाब जलानी की 4th एपिसोड। ये नबील ने तुम्हारे लिए मोबाइल दिया। किरण ने खूबसूरत पैकिंग में लिपटे मोबाइल फ़ोन को इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। सारा यूं उछलकर 2 फुट दूर हुई, गोया रेड कलर के गिफ्ट पैक की बजाय कोई जहरीला खतरनाक हंसता हो। इसको कांटे ने डसने के लिए बेताब। मम्मा मुझे, मगर क्यों? इसने खौफजदा अंदाज में आंखें फैलाई। एक सरसी सी मुलाकात के बाद ये तहाइफ का लेन देन कम अज़ कम इसकी सोच से बालातर था। किरण की सालगिरह में इसे देखा बज़ाहिर कुछ शक्ल शौक और ज़हीन खलंडा नौजवान। मजमूई तासुर अच्छा था, मगर अब इस चीप हरकत पर इसे अपनी सोच में रद्दबदल करना पड़ा। कुछ देर हंसने बोलने का शायद इनाम था ये गिफ्ट पैक। इतनी अनजान मत बनो, मेरी कज़न की रातों की नींदें उड़ा दी हैं और अब भोली बनकर मुझे चक्कर देने के चक्कर में हो। किरण ने हंसी दबाई तो सारा को गुस्सा आ गया। इसके मुंह पर मारना ये तोहफा। इतना हैंडसम लड़का किसी और को ऐसी ऑफर्स करता तो शायद वो लड़की खुद को कुछ और ही मखलूक समझने लगती। और एक तुम हो। किरण ने हद दर्जा तासुब से घूरा तो वो जहरखंद हुई। मैं इन घटिया लड़कियों में से नहीं हूँ। इसने नोट्स बनाते हुए रखाई से कहा तो किरण अपने लहजे को बदलते हुए बोली। दोस्ती की ऑफर ही तो की है उसने। तुम ख्वामखा गुस्सा करने लगी हो और फ्रेंड्स को गिफ्ट वगैरह तो देते ही रहते हैं। अव्वल तो मैं इसे अपने दोस्तों के फहरिस्त में शामिल ही नहीं समझती और दोम दोस्ती के लिए मेरा मेयार कुछ और है। सारे ने बेनियाजी से कहा तो किरण ने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं आपका मेयार जानना चाह रही हूँ, मगर मैं आपको बताना नहीं चाहती। देखो किरण, हम अच्छी फ्रेंड्स हैं। तुम क्यों एक गलत बात पर मुझे कायल करने की कोशिश में वक्त ज़ाया कर रही हो? तुम जिस तबके से ताल्लुक़ रखती हो वहाँ ऐसी बातें मायूब नहीं समझी जाती, मगर मेरा माहौल, तरबियत और माँ की नसीहतें जो मुझे गुट्ठी में पिलाई गई हैं, इनका तकाजा ये है कि मैं इन चमकती दमकती बातों से गुरेज करूँ। वो इस एक सरसरी मुलाकात में नबील की आंखों से लपकते पैगाम को समझ चुकी थी। इसने बहुत सोचा, हर पहलू को सामने रखकर आधी आधी रात तक जागती रही और इसका नतीजा इनकार की सूरत में सामने आ चुका था। वो अपनी रवायात से बगावत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अगरचे अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब किसको बुरे लगते हैं, मगर ये भी नहीं था कि वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से बेजार थी या अपने घर के मसाइल, माशी परेशानियों से जहर लगती थी, बल्कि अपनी माँ के तफक्कर का एहसास इसे अपनी दूसरी बहनों जितना ही था। बस वो इजहार के तरीक़ों से नाबलद थी। किरण शायद इसकी बातों से कायल हो चुकी थी, इसलिए लिहाजा इसके गाल प्यार से थपथपाकर गिफ्ट उठाए वापस चली गई। सारे ने इस आजमाइश में कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और किताबों की तरफ मतवज्जा हो गई। वो किरण को जवाब देकर और मायूस लुटाकर हल्की फुल्की हो चुकी थी। इनकी दोस्ती पहले तरह कायम दायम थी। अक्सर वो किरण नादिया के हमरा पिज़्ज़ा हट और आइसक्रीम पार्लर तक चली जाती। इसे अपने दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छा लगता था। वो नहीं चाहती थी कि इस पर दकियानुसी ख्यालात की मालिक गंवार पर और उजट लड़की का लेबल लग जाए। वो सब शौक चंचल आज़ाद किया लड़कियों से तहकीर भरी नज़रों से देखें और इसका मजाक बनाने की कोशिश करें। इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना बहुत अजीज़ थी। बहुत से दिन कोई अनोखा वाक़या रोनमा हुए बगैर गुजर गए जब एक दिन किरण फिर से नबील का पैगाम ले। सारा यार, वो एक मरतबा तुमसे मिलने को बेचैन है। वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। इसने मेरी बहुत मिन्नतें की हैं कि एक मरतबा मैं तुम्हें इससे मिलवा दूँ। यार मैं भी तो तुम्हारे साथ जाऊँगी, बात सुन लेने में क्या हर्ज है? बोले इजाज़त से कह रही थी। सॉरी किरण, आखिरी सिरे से उतरते हुए बोली। मैं इससे एक दफ़ा भी मिलने की ख्वाहिश नहीं रखती। इसका अंदाज़ हतमी था, गोया वो मज़ीद बात सुनने की ख्वाहिश नहीं रखती। अब वो दोनों ग्राउंड में आ चुकी थी। सुनहरी धूप की हरारत ने कदरे पुरसकून किया, वरना लाइब्रेरी में तो मुसलसल दांत बज रहे थे। तो गोया तुम नबील के सामने कमज़ोर होने से डरती हो? मान लो सारा कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है। किरण ने मुख्तसर अल्फाज में बहुत गहरी बात कह दी। चंद लम्हों के लिए सारा बिल्कुल गुमसुम सी रह गई। मैं इसकी बातों के सहर से खौफज़दा हूँ। इसने चुपके से इतराब कर लिया, मगर बज़ाहिर मजबूती से बोली, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली तुम अंदर से गीली मिट्टी की नरम मिट्टी की तरह हो चुकी हो, मगर जाहिर नहीं करती। तुम्हें वो अच्छा भी लगता है और अपने माहौल और स्टेटस की वजह से सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें वो इतना ही नापसंद है तो यही बात इसकी आंखों में आंखें देख कर कह देना। अपनी नफरत का इजहार इसके मुंह पर करना। मैं मान जाऊँगी कि सारा अब्दुलरहमान बहुत सच्ची, खरी और मजबूत लड़की है। लो, उन्होंने तो चलन चाह के चले जाना, दुर फिटे मुँह तेरे थे। किरण की आंखों में भरपूर चैलेंज की चमक दिखाई दे रही थी। सारा को एकदम जलाल आ गया और इसने इस चैलेंज को कबूल करने का इरादा कर लिया। वो आज के दौर की समझदार, बादशाह और पुरएतमाद लड़की थी, मगर इसके साथ साथ इसमें जज्बात भी कूट कूट कर भरी थी। तेरी जज्बात इतने ठंड बोना सारा बीबी। इसने अपनी जल्दबाजी और गुस्से की बदौलत एक गलत फैसला कर लिया। ताज्जुब है, लोग मैयत पर रोते हैं जिसका जिस्म मुर्दा हो चुका है, बेहिस बेजान, और इस पर नहीं रोते जिसका दिल मुर्दा हो जाए। अल्लाह की याद से गाफिल रहने वाला मुर्दा ही तो है। संग आलूद, खुरदरा, बेरंग, बेकार, लोहे जैसा दिल। और यही दिल की मौत ही तो तशवीशनाक है, वरना जिस्म और रूह की जुदाई का मामला तो सबके साथ होता है और ये मौत कोई तकलीफ़ या परेशानी का बाइस नहीं। मौत अल्लाह की तरफ से मोमिन के लिए तोहफ़ा है। जिन्होंने कलम पकड़े हैं वो कभी गलत तो नहीं लिखते। बाबा साहब की आवाज़ बैठक से बाहर तक आ रही थी और दुर्रे मखनून की आंखों में आंसू रमा थे। यार एक मिनट, 187 188 सही है, किधर है? इस तोहफे से अल्लाह मुझे क्यों नहीं नवाजता? वो तो जानता है मेरे अंदर अब जीने की तमन्ना नहीं रही, फिर मुझे मज़ीद आजमाइश में क्यों डाल रखा है? मैं
आती जाती बोझल पशेमान और नदामतों के बोझ से भरी सांसों से आज़ादी चाहती हूँ। मेरी इन थकी थकी गमज़दा नम आंखों को गहरी पुरसकून और तवील नींद की आरज़ू। मुझे गहरी नींद सोना है। इन आंखों में रज्जकों के अजाब उतरे हैं, सहराओं की रेत उड़ रही है और इस कदर चुभन है, इतनी अजियत है, ये वजूद अब मिट्टी का ढेर बन जाना चाहता है। मुझे मिट्टी की सूंधी बास और गीली गीली पुरनम खुशबू अपनी तरफ बुला रही है, मगर बीच में न जाने रूह और जिस्म का ताल्लुक टूटने में कितना फासला दरकार है। मैंने अंधेरों से उजालों तक का कठिन तवील और सबर आजमा सफ़र तय कर लिया। मैं आज ऐसे बेखौफ और न डरूँ जैसे रोशनी और मीठी ठंडी दूधिया चांदनी में होती है, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, इस हकीकत को पा लिया कि मेरा परवरदिगार खामोशियों में, तन्हाइयों में, जुल्मतों के भयानक साए में भी मेरे साथ है। इस दिल ने अपने ज़ाहिरी और नफसानी लज्जतों से मुंह मोड़ लिया। इस मुर्दा दिल में एक नई रूह ने जन्म लिया है। मुर्दा दिलों के लिए तसव्वुफ मुश्किल तरीन होता है। इसके लिए तसव्वुफ रूह की ग़ज़ा है, जिससे नफ्स बातिल शर्मिंदा होता है, दिल जिंदा होता है और रूह बातिन की आंख से देखने वाली बन जाती है। तसव्वुफ से इंसान अल्लाह का बरगज़ीदा बन जाता है। नफसानी लज्जतें जहर भरे प्याले की मानत लगती हैं। मोज़ेरला बड़बड़ाते हुए कह रही थी, इसने भी तसव्वुफ की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। कहाँ जाने की तैयारी है? वो अभी भी ऑफिस से आया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रेड सूट में मलबूस बनी सवरी सी अनवा को देखकर ज़ियान ने हैरत से पूछा, आपसे मतलब? बाल सुझालते हुए इसने आईने में नजर आते ज़ियान के अक्स को देखकर कहा और दोबारा से अपने सुनहरी लच्छेदार चमकीले बालों में ब्रश चलाने लगी। भरपूर नाराज़गी के तौर पर ज़ियान की तरफ पुष्ट भी कर ली गई। ज़ियान के लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट चमक उठी। वो दबे पाँव दबे इस कारपेट पर धीरे धीरे चलता हुआ अनवा के बिल्कुल करीब आन पहुंचा और फिर इसके नाजुक शानों पर हाथों से दबाव डालते हुए कदरे आगे की तरफ यूं झुका के नाजुक से अनवा इसके पूरे वजूद में गोया छुप सी गई। इसने बाहों की जंजीर से बनाकर इसे अपने हसार में जकड़ लिया था। अनवा ने मचल कर हसार तोड़ना चाहा। ज़ियान ने इसका इरादा भांप कर बाजों के घेरे को मजीद तंग करके इसे खूब भेजा तो वो खफकी के इजहार के तौर पर ख्वामखा चिल्लाने लगी, छोड़े मुझे वरना मार डालूंगी। तो मार डालो। ज़ियान ने अपना चेहरा इसके गाल से रगड़ा तो तनतना उठी। मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है, अनवा फनकारी। क्यों गुस्से से बल खा रही हो? इसने एक और भरपूर शरारत कर डाली। अनवा को रोना आ गया। यानी मेरी खफकी नाराज़गी कोई मायने नहीं रखती, वो दुखी दिल के साथ सोच रही थी। अरे अरे ये क्या बिन बादल के बरसात? अनवा जान जन्म क्या हुआ है? वो अपने सीने पर आंसुओं की नमी और दो शफाफ कतरे हाथों पर गिरते महसूस करके चौंका, ठिठका और फिर अनवा को अपनी तरफ घुमा डाला। क्यों रो रही हो? ज़ियान परेशान सा हो गया। अनवा कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आंसू बहाती रही। बोलती क्यों नहीं? कोई तकलीफ है? दर्द है? बीपी तो लो नहीं? वो तफक्कर के आलम में से झंझोड़ कर सख्ती से बोला, मगर अनवा ने रोने का शुगल जारी रखा, बल्कि इतनी तवज्जो पाकर मजीद आंसुओं में रवानी आ गई। बताती क्यों नहीं हो? क्या जान लोगी? वो किस कदर परेशान लग रहा था। अन्ना को दिल ही दिल में हद दर्जा खुशी महसूस हुई। अच्छा है, कुछ देर होते रहे परेशान, मुझे इतना इंतजार करवाया, अब मैं भी थोड़ी देर तक यूं ही सताऊंगी। तुम्हारी मम्मी का तो फ़ोन नहीं है? वो अब वो रोने की वजह तक पहुंचना चाह रहा था। अनवा खामोशी से सूं करती रही। ज़ियान ने वो गौर इसके चेहरे की तरफ देखा। आंखें रोने की वजह से और भी शफाफ और गुलाबी माइल हो गई थी। नन्ही सी नाक सुरख कर ली थी इसने। रगड़ रगड़ कर ज़ियान ने इसके शानों से हाथ हटा और फिर बुलंद आवाज़ में मिस नैनी को बुलाने लगा। अनवा एकदम गड़बड़ा सी गई। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में मिस नैनी कांपती लरसती बेडरूम में दाखिल हुई। क्यों रो रही है ये? क्या घर में आया था या फिर किसी का फ़ोन आया? मिस नैनी की बेवजह ही दुर्गत बनने वाली थी। अनवा फ़ौरन ही संभल गई, आंसू सूरत से पहुंचे मिस नैनी से मुखातिब हुई। आप जाइए मिस नैनी, मैं ठीक हूँ, इन्हें तो बस वहम हो जाता है, इसने बेरबत अंदाज में कहा। मिस नैनी ने इजाज़त तलब नज़रों से ज़ियान की तरफ देखा, फिर जाने का सिग्नल पाकर बाहर निकल गई। अनवा इत्मीनान से आंखें पहुंची थी। अब बताओ क्यों मगरमच्छ के आंसू छम छम बरसाए हैं? क्या मतलब? अनवा चिल्लाई और फिर क्लॉक पर नजर पड़ी तो उसका पारा मजीद चढ़ गया। शर्म नहीं आती देर से घर आते हुए? सुबह 120 मिनट पर याद दहानी करवाई थी कि शाम को जल्दी तशरीफ ले आएगा, एक फ्रेंड के वलीमे में शिरकत करनी है, मगर आप? ओ सॉरी यार। ज़ियान ने सर पर हाथ मारकर अपने भक्कड़पन को कोसा और फिर अनवा की तरफ बगौर देखा। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, रमीज़ और समन ने 2 मरतबा फ़ोन किए। अनवा वार्डरोब से इसके कपड़े निकालते हुए बोली, अब मजीद नाराज़गी में वक्त ज़ाया करने से बेहतर था खुद ब खुद ही सुलह कर ली जाए। ऐसा अनवा कि तुम अकेली चली जाओ? आज एक हंगामी मीटिंग की वजह से सारा दिन मसरूफियत रही। सच्ची बहुत थक चुका हूँ मैं, बहुत नींद आ रही है। ज़ियान ने टाई की नोट ढीली की और जूतों समेत बेड पर ठहर गया। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, तुम्हारी खफकी की वजह से ज़्यादा देर, वरना दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें इस वक्त भेजने को। घर में रहती कोई हमारी खिदमत करके सवाब कमाती। तो आप नहीं जाएंगे? अनवा ने मायूसी से कहा और दोबारा से वार्डरोब खोलकर कपड़े हैंग करने लगी। सॉरी जानम, गुस्सा मत करना, अच्छे मूड के साथ वलीमे की दावत उड़ा कर आओ। वो तकिया मुँह पर रख चुका था। अनवा ने बेदिली से लाइट्स ऑफ की और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर मिस नैनी खड़ी थी। अनवा एक लम्हे के लिए मिस नैनी के करीब रुकी और बोली, साहब खाना नहीं खाएंगे? थोड़ी देर बाद इनके कमरे में ठंडा दूध पहुंचा दीजिएगा। ओके मैम। इसने ताबेदारी से सर हिलाया। अनवा तेज़ तेज़ चलती पोर्च तक आई। ड्राइवर पहले ही गाड़ी निकाले मुंतज़िर खड़ा था। इसे आते देखकर बैक डोर खोलने लगा। वलीमे की अरेंजमेंट मुगल आज़म में थी। वलीमे की दावत जो कि वसी पैमाने पर थी, इसलिए दोनों हाल खचाखच भरे हुए थे। अनवा को एक चीज़ बहुत पसंद आई, मर्द और ख़वातीन का इंतज़ाम अलग अलग किया गया था। यार कोई रमीज़ ते वरदादी कोई बरात तो दे। समन इसे देखते ही लपक कर आ गई। एक तो इस ओल जलोल हुलिये वाली समन की सज धज भी देखने के काबिल थी। अनवा भी इतनी देर से आई आप, वो भी अकेली? आपके इनको देखने का बड़ा इश्तियाक था। ज़ियान बहुत बिजी थे, इसने शर्मिंदगी से कहा। 99% औरतों की तरह झूठ मत बोलिए, वो मसरूफ़ थे, इन्हें काम था, बेचारे थके हुए थे। समन खिलखिलाई तो
انما جھیم سی گئی. آئیے میں آپ کو اپنی پیاری سی مامی سے ملواتی ہوں. سمن اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف لے گئی جہاں پیاری سی کامنی سی تیکھے نکوش اور گورے رنگ والی سجی سوری سی شرمائی لے جائی دلہن لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی. پیچھے ہٹو بھائی ہمیں بھی دیکھنے دو. سمن نے جھنجھلا کر ایک دو لڑکیوں کو ٹھوکے دیے اور پھر ذروہ کے قریب پہنچ کر بولی مامی ان سے ملیے, یہ انما آپ کی ماما کی فرینڈ اب ہماری بھی پکی والی فرینڈ بن چکی ہیں. بیسٹ وشز فار اے لانگ اینڈ ہیپی میرڈ لائف. ماما کی فرینڈ, ماما کی نہیں ماما. انما نے اپنا ملائم ہاتھ اس کے نازک گداز حنائی ہاتھ کی طرف بڑھا کر نرمی سے دبا اور بہت خلوص سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. وہ ذروہ کے برابر صوفے میں بیٹھ گئی. آپ رمیز کی چوائس ہے یا پھر اس کے گھر والوں کی؟ کافی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے پوچھا. یہ عمدہ چوائس ہماری نانوں کی ہے, پھر باقی سب بھی پسندیدگی شامل ہو گئی تھی. سمن نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ صوفے کے پیچھے کھڑی تھی. اسی پل دو خوبصورت لڑکیاں ایک ساتھ سٹیج پر آئیں. ان میں سے ایک نے بہت غور سے انما کی طرف دیکھا, شاید پہچانے کی کوشش کر رہی تھی. دراصل وہ کب سے ذروہ کے ساتھ محو کلام اس لڑکی کو نظروں کے حصار میں لی ہوئی تھی. کہاں دیکھا ہے میں نے انہیں؟ ثنیہ مسلسل سوچ رہی تھی. تنگ آ کر اس نے ذہن پر زور ڈالنا چھوڑ دیا. یہ ذروہ مامی کی بہنیں ہیں. سمن نے ایک مرتبہ پھر اس کے کان میں سرگوشی کی. ہیلو السلام علیکم. دونوں نے بیک وقت مختلف الفاظ ادا کیے. انما نے دلچسپی سے سارا اور ثنیہ کو دیکھا. پھر سمن نے ان سب سے انما کا تعارف کروایا. ذروہ کی امی بہنیں شگفتہ آنٹی, زرین اور اپنی تمام فرینڈ سے. ارے یہ تو احمق ہے, تم کیوں اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی ہو؟ چونکہ مووی بن رہی تھی اس لیے رمیز کو بھی بلوا لیا کہ جو ہی وہ اسٹیج سے اترا انما کو سمن کی سہیلی کو جھرمٹ میں دیکھ کر چکرا گیا. وہ گھبرائی بوکھلائی ان کے توڑ سوالوں کے جواب دے رہی تھی. رمیز نے ان کے قریب آ کر اچھا خاصا انہیں ڈپٹ کر کہا اور پھر اسے بھی گھرکا. تم بس مربت میں ہی ماری جانا انما. میں تو سوچ رہا تھا کہ تم بدل گئی ہوگی, مگر تم تو بالکل پونی ٹیل جلانے والی انما ہو, ویسی با مربت اور گھبرائی بوکھلائی سی. انہیں ٹکا کر دو تین جواب دو, خود بخود منہ بند ہو جائیں گے. رمیز یہ مجھے ماڈلنگ کے مشورے دے رہی ہیں. اگر زیان یہاں ہوتا تو ان مشورے دینے والوں کی خیر نہیں تھی. اس نے مسکراتے ہوئے رمیز کو بتایا اور شادی کی مبارکباد دی. تمہارے زیان صاحب نہیں آئے؟ ایکچولی ایک ایمرجنسی میٹنگ کی وجہ سے آفس سے لیٹ آئے تھے. چونکہ تھکے ہوئے تھے اس لیے میں نے زور نہیں دیا. تمہاری شادی کی پہلی دعوت ہماری طرف ہوگی, میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی. تمہیں ضرور آنا ہوگا ذروہ کو لے کر. اس نے ذروہ اور رمیز دونوں کو خلوص سے انوائٹ کیا. ذروہ نے مسکرا کر حامی بھری, یعنی انما نے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لی کہ اس کی دعوت قبول کر چکی ہے. اللہ حافظ آنٹی. وہ رمیز اور ذروہ کو وش کرنے اور گفٹ اور کیش دینے کے بعد شگفتہ بیگم کی طرف بڑھ گئی. جا رہی ہو بیٹے؟ جی آنٹی کافی ٹائم ہو گیا, 12:30 تو بج چکے ہیں. پوری زندگی میں پہلا لیٹ نائٹ فنکشن اٹینڈ کیا. اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو شگفتہ بیگم کے برابر میں بیٹھی فاخرہ بھی مسکرا دی. بچی بابا کے ساتھ آئی ہو یا بھائی کے ساتھ؟ خالہ قمری پان کی گلوری چپ سے منہ میں رکھے قریب آ گئی. میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں. اتنی رات ہو گئی ہے, زیور گہنا پہن رکھا ہے, احتیاط سے جانا, اور ہاں آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی رہنا پورے سفر کے دوران. انہوں نے عادتاً سمجھایا تو انوا کو اس غیر عورت کی اپنے لیے فکر مندی بہت اچھی لگی. اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ ہوئی تو اچانک کچھ فلیش ہوا. آیت الکرسی کا ورد کرتی رہنا. انوا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان چند الفاظ نے سے گویا اپنے حصار میں جکڑ رکھا ہے. وہ سیر زدہ سی انہی لفظوں میں کھوئی رہی. کیا بہت ہی طاقت ہے ان لفظوں میں. اس نے حیرانی سے سوچا اور آیت الکرسی کو ذہن میں دہرانے لگی. مگر بہت بچپن میں قاری صاحب سے لیا گیا سبق حافظے سے نکل گیا. مگر انوا کو ان چند لمحوں میں گویا جستجو بے تاب کر رہی تھی. ان لفظوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے وہ بے حد بے چین تھی. سے گھر جا کر کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی جلتی تھی. اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم بے ساختہ نسوانی کہکے اور گھمبیر مردانہ ہنسی کی آواز سن کر ٹھٹک گئے. زیان. اس کے لبوں سے ایک سرد آواز نکلی. ساتھ کون ہے؟ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی. شدید غصے کے عالم میں اس نے سٹنگ روم کے آبنوسی دروازے کی نوب گھمائی اور ہلکا سا دروازے کو پش کیا. سامنے کاؤچ پر نیم دراز بے حیائی کا نمونہ ماریہ جلوہ افروز تھی. اس سے کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر زیان بیٹھا تھا. عین وسط میں رکھی گلاس ٹیبل پر شغل کے تمام لوازمات ترتیب سے رکھے تھے. انوا کے اندر آگ بھڑک اٹھی. اس نے خوب سانس کھینچ کر اس بدبو کو محسوس کیا. وہ جانتی تھی کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے. یوں بھی اس انتہائی غلیظ بدبو سے اس کی بچپن سے ہی آشنائی تھی. اس کی ماں کا یہ فیوریٹ ڈرنک تھا. انما کو اس پل نہ جانے کہ اب منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روکتی وہ بھاگتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی. ضبط کی تمام تر تنابیں چھوٹ گئی تھی. وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی. نہ جانے کتنے پل, کتنے لمحے اور کتنے گھنٹے بیت کے جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا. کوئی سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے برابر ڈھہ گیا. انما نے شدت گریت سے سرخ آنکھیں کھول کر اپنے قریب لیٹے زیان کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا. ان 3 مہینوں میں پہلی مرتبہ انوا نے اسے یوں مدہوشی کی حالت میں دیکھا تھا. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ زیان نے پینا پلانا چھوڑ دیا, مگر اس کے اکثر اندازے غلط ہی ثابت ہوتے تھے. ماریہ 9 سالوں سے بھڑکتی آگ کو پھر سے دہکا گئی ہے. زیان نے نفرت سے اونچی آواز میں کہا اور پوری قوت سے شرٹ کو اس طرح کھینچا کہ تمام بٹن ٹوٹ کر جا بجا بکھر کے. پھٹی ہوئی شرٹ کا گولا بنا کر اس نے کارپٹ کی طرف اچھال دیا. انوا سمجھ رہی تھی کہ اسے بہت چڑھ گئی, مگر زیان پورے ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا. وہ بیڈ سے اٹھا اور بغیر لڑکھڑائے روم فریج سے 1 لیٹر کی پیپسی کی بوتل نکال کر صوفے پر بیٹھ گیا. صرف 3 منٹ میں اس نے پوری بوتل خالی کر کے اچھال دی اور خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پوری سرخ انگارہ آنکھیں کھولے انوا کی طرف دیکھنے لگا جو حق تک سی مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی. انوا تم گھبرا رہی ہو؟ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی. اس کے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ زیان سے پوشیدہ نہیں رہ سکی. وہ یقیناً بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی. تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ زیان دھیرے سے مسکرایا. نہ جانے کیوں انوا کو یہ مسکراہٹ زخمی سی لگی. وہ بہت ہی مشکل مرحلے سے گزر کر محض کسی دوسرے کو بہلانے کی غرض سے مسکرا دینا. تم جانتی ہو خندہ مینا کے کیا معنی ہے؟ اب وہ بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. اس کے سیاہ بالوں کی جڑوں میں سے اچھی خاصی ٹھنڈ کے باوجود پسینہ پھوٹ رہا تھا. اس کی سفید صحت مند گردن پر بھی
پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. تم کہاں جانتی ہوگی؟ وہ ہولے سے مسکرائے. ویسی اذیت ناک زخمی سی مسکراہٹ. ایسی باتیں اس ماریہ کو پتہ ہوتی ہیں یا پھر دریا کو معلوم تھا. تم جانتی ہو انوا، دریا کو خندہ مینا کی آواز بہت پسند تھی. وہ مجھ سے زیادہ پیک پر پیک چڑھاتی تھی. میں چیختا رہتا تھا مگر وہ پیے جاتی تھی. اسے شیشے کے گلاس میں شراب ڈالتے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بہت پسند تھی. صرف اس آواز کو سننے کے لیے وہ پیک پر پیک بنائے جاتی. نہ جانے کیا کشش تھی اس آواز میں. اسے مجھ سے زیادہ شراب کی آواز سے دلچسپی تھی. وہ گردن سے پھسلتے پسینے کے قطروں کو ہاتھ کی پشت سے پہنچتا کہہ رہا تھا. انوا کی الجھنوں میں ایک اور الجھن کا اضافہ ہو گیا. دریا، وہ زیر لب بڑبڑائی، نہ جانے کتنی پڑتے ہیں تمہاری زیان. اتنے دبیس پردوں میں تمہاری ذات چھپی ہے. اس نے اذیت سے اپنے نچلے لب کو دانتوں سے چبایا یہاں تک کہ ایک ننھی سی خون کی بوند ٹپک پڑی. نہ جانے میں کیوں اس کو یاد کر رہا ہوں. میری زبان پہ اس ناپاک غلیظ دریا کا نام آیا بھی کیسے؟ اب وہ حیرانی سے خود کو مخاطب کر کے دو چار گالیوں سے نواز رہا تھا. بڑی بے شرم اور بے غیرت عورت تھی. میری روح کا ناسور، میری زندگی کا عذاب. پہلے میری محبتوں کا محور تھی، پھر نفرتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب میں نے اسے نفرت کے پودے کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اچھا کیا نا انوا. اب دیکھو نا، محبت ہو یا نفرت انسانوں سے کی جاتی ہے، مگر میں تو سرے سے اس انسانوں کی لسٹ سے خارج کر چکا ہوں. مگر کہ وہ تو عورت بھی نہیں، ایک خونخوار بلی تھی جس نے میری زندگی کے 9 سالوں کا رس چوس لیا. اگر تم نہ ملتی انوا تو میں سانسوں کے اس سلسلے کو ہی ختم کر ڈالنا تھا. اب وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے انوا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. زیان اپنی دھن میں مگن کہہ رہا تھا. وہ زہریلی ناگن تھی، کوبرے جتنا زہر تھا اس میں. میں نے ہاتھ لگایا اور نیل نیل ہو گیا. گندی عورت. وہ تنفر سے پھنکارا اور پھر اس کی طرف رخ کر لیا. مگر تم ایسی نہیں ہو، سب سے مختلف اور سب سے الگ، بہت خالص، شفاف، بہت ہی پاکیزہ، مقدس. تمہیں خاص طور پر اللہ نے میرے لیے بنایا. تم گوہر، موتی، لال یا نیلم ہو. جی چاہتا ہے ایک خوشبو سے بھری ڈبیا میں بند کر کے تمہیں اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا لوں. تم جوہی ہو یا روبل، یا پھر گل مان ہو یعنی پھول کی جان. کسی پہاڑ کے عین وسط سے نکلنے والی آبشار پانی کے صاف شفاف چادر ہو. ٹھنڈا میٹھا گھنٹیاں بجاتا جھرنا ہو. میری روح کا اطمینان ہو. میرے دہتے دل کو تمہاری قربت کی ٹھنڈک نے گلزار کر دیا. انوا، میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے سارے جہان کی خوشیاں سمیٹ لی ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں. تم کیوں رو رہی ہو انوا؟ وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی. اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے. زیان چونک گیا، پھر نیند سے بوجھل بمشکل آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگا. تمہارے آنسو تو بہت قیمتی انوا، دھیرے سے بڑبڑایا. رانیاں روئے، دریا بھی روئے، دنیا کی ساری عورتیں دھاڑے مار مار کر روئے، مگر انوا تم کبھی بھی نہ رونا. مجھے عورت کے آنسو وحشت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور تمہاری آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں. جب تم روتی ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. میرا دل پریشان ہو جاتا ہے. زیان نے اس کے بھیگے گلابی چہرے کو ہاتھ سے چھو کر کہا. اس نے تنفر سے زیان کے ہاتھ جھٹکے اور خود کھسک کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اس کا دل چاہ رہا تھا زیان کا منہ کسی مضبوط شے سے باندھ دے جہاں تک کہ اس کی آواز نہ نکلے. تمہیں اسمیل آ رہی ہے نا؟ اس کی اسمیل ہوتی بری ہے، مجھے بھی اب اچھی نہیں لگتی، مگر اس نے نہ جانے کون کون سے زخموں سے کھرینٹ اتارا اور دار ڈالے کہ مجبوراً غم بھلانے کے لیے مجھے تھوڑی سی پینا پڑی. یہ آخری مرتبہ پیے، اب کبھی منہ نہیں لگاؤں گا. میں جانتا ہوں تمہیں ڈرنک کرنے والے لوگ برے لگتے ہیں. میں تمہاری نظروں میں صرف اچھا رہنا چاہتا ہوں. مگر دیکھو نا انوا، تمہاری ممی بھی تو چین ڈرنکر ہے، وہ بھی غم بھلانے کے لیے پیتی ہیں. تم 23 سال اپنی ماں کے ساتھ ہی رہی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری ماں بھی بہت روگی تھی. انہیں بھی محبت کی چاہ تھی، وہ بھی دریا جیسی ہے، بے حیا اور بدبخت. ان کے ماتھے پر بھی ندامت کے داغ ہیں جنہیں وہ شراب کے نشے میں دھت رہ کر دھونا چاہتی ہیں، بھلانا چاہتی ہیں. انہیں ضمیر کے کوڑے چین نہیں لینے دیتی. تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کو کس سے محبت تھی؟ ماں کے مسل کا نیند بھگانا چاہ رہا تھا. اب کہ انوا چونکی تھی. پہلی مرتبہ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ بولتا رہے. شاید کچھ راز، کچھ بھید کھلنے والے تھے. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. تمہارے باپ سے، ہاشم فریدی سے. وہ بہت زور سے ہنسا. تمہارے ماں کو تمہارے ہاشم فریدی سے اس وقت محبت ہوئی جب وہ امرین کو گالی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا تھا. سننے میں آیا تھا کہ ہاشم فریدی نے خودکشی کر لی تھی. وہ خاموش ہوا تو انوا کو لگا اس کے دل کی دھڑکنیں بھی رکنے لگی ہیں. بولو زیان ورنہ میرا دل رک جائے گا. وہ چلا کر بولی. زیان نے اس کی بڑبڑاہٹ نما التجا کو نہیں سنا. وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا خود پر سپرے کر رہا تھا. اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھا. اب تو اسمیل نہیں آ رہی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا. انوا نے نفی میں سر ہلایا. تمہیں اپنی ممی سے بھی اسمیل آتی ہوگی، وہ تو بہت ڈرنک کرتی ہیں، اسموکنگ بھی کرتی ہیں. اس نے کن پٹیاں دبانا شروع کی تو انوا نے مکان کے انداز میں قدرے اس کے قریب کھس کر اپنے نرم ہاتھوں سے زیان کے سر کو دبانا شروع کر دیا. تمہاری ممی کے سارے گناہ معاف. انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر کے مجھ سے پر عظیم احسان کیا ہے. عورت کی وفا اور محبت پر یقین سا آنے لگا. اپنی پیشانی پر انوا کے ہاتھ کا مہربان لمس محسوس کر کے اسے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا. دریا، تمہاری ممی میں ذرا بھر فرق نہیں. اس کی ذہنی روح پھر سے بھٹک گئی. انوا کا رما رما کان بن گیا. اس نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا. دریا کون تھی زیان؟ یار آج میں ادھر بیٹھ گئی ہوں ڈرائنگ روم میں. آج پھر رخشید سارا جہان نے آج ہی گزرنا. دریا کون تھی زیان؟ ہے ایک بھولی بسری عورت کے نام پر دھبا. اس نے حقارت سے کہا اور آنکھیں موند لی. تمہاری ممی ایک چین ڈرنکر ہے، شرابی عورت. ایسی غلیظ کردار کی عورتوں کی کون عزت کرتا ہے؟ وہ جو تمہارا باپ تھا نا، غیرت کے مارے دنیا سے پردہ پوش ہو گیا. عجیب بات ہے نا دریا، تمہاری ماں جیسی اور میں تمہارے باپ جیسا.
انما کو یوں محسوس ہوا کہ زیان کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، حالانکہ اس کی آواز میں ذرا برابر انسوں کی آمیزش یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میرے تمہارے ساتھ بہت سے رشتے بنتے ہیں انواع، اس لیے میں نے سوچا تمہیں امرین جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے تو یہ ثانی کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات طے کر لی تھی۔ مجھے پر وقت خبر پہنچی تو میں نے امرین کو باتوں میں الجھا کر شیشے میں اتار لیا۔ مجھے بہت سالوں بعد پتہ چلا کہ مجھے تمہارے ساتھ دوہرے تعلق ہے۔ امرین بھی جانتی تھی، بس تم بے خبر ہو۔ کتنی معصوم ہو تم، کتنی شفاف آنکھیں ہیں تمہاری، کتنے نرم ملائم ہاتھ ہے تمہارے، گویا روئی کے گالے۔ تم ایک مقدس راز کی طرح معلوم ہوتی ہو۔ میں نے تمہیں بہت چاہا انواع، یوں لگتا ہے مجھے صرف تم ہی سے محبت تھی۔ تم ہی سے محبت ہے، باقی سب سراب تھے، وہم تھے، تم ہی صرف حقیقت ہو، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ۔ اب اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انواع کے زانوں پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح بخیر۔ وہ انواع کو واش روم، سٹنگ روم، ڈائننگ ہال، ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد کچن کی طرف آیا تو وہیں کرسی پر اسے بیٹھے دیکھ کر مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ ہاتھوں کے پیالوں میں چہرہ سجائے سوچوں کے سمندر میں ڈوبی بہت افسردہ سی بیٹھی تھی۔ زیان کو فریش اور مسکراتا کھلکھلاتا دیکھ کر حیران سی ہوئی۔ غیر ارادی نگاہ کلاک کی طرف اٹھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ مس نینی، بریک فاسٹ ملے گا؟ وہ کپ بورڈ میں چاول اور دالوں کے جار ترتیب سے رکھتی مس نینی سے مخاطب ہوا۔ یس سر، مگر اب تو لنچ بھی ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف اناناس کا جوس دے دو۔ زیان سر ہلاتے سے مکمل نظر انداز کرتا واپس بیڈ روم میں جا چکا تھا۔ مس نینی نے 15 منٹ میں جوس تیار کیا اور انواع کی طرف دیکھ کر بولی، میم آپ لے کر جائیں گی؟ مجھے کوئی شوق نہیں خدمتیں کرنے کا، اس نے دل میں سوچ کر بظاہر مسکرا کر کہا، آپ ہی لے جائیں، میں ذرا لان میں جا رہی ہوں۔ وہ لان میں کچھ دیر بے مقصد ٹہلتی رہی، مسلسل زیان کی تمام باتوں کو سوچتی رہی جو اس نے مدہوشی میں کہہ دی تھی۔ جو کچھ زیان نے ممی کے بارے میں کہا یقیناً سچ ہوگا۔ وہ تھک کر نرم ملائم گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ دریا کون ہے؟ اچانک دریا میرا خیال در مکنون ہے۔ اچانک خیال آنے پر وزیر لب بڑبڑائی، شاید رانیہ کو اس کے بارے میں پتہ، مگر وہ بھلا مجھے کیوں بتائے گی؟ لڑکی بھی ایک معمہ لگتی ہے۔ اس کی نگاہیں اوپر کو اٹھی، سفید ریلنگ کے پیچھے ایک چہرے نے جھلک دکھائی۔ یقیناً رانیہ اسے دیکھ کر پھر سے گوشہ نشین ہو چکی ہوگی۔ اس لڑکی کا سارا دن کمرے میں بند رہ کر دل نہیں گھبراتا؟ وہ بے ساختہ ہی رانیہ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، نہ جانے کہ اسے رانیہ سے بے حد ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہوتی کچن کے قریب آ گئی۔ کوئی ڈش ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، مگر بناؤں گی کیا؟ مجھے تو کچھ پکانا آتا ہی نہیں۔ اس نے کھانا بنانے کا ارادہ ترک کیا، بیڈ روم میں جانے کا سوچا، مگر زیان کی موجودگی کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر داخل ہوگی۔ آئیے جناب، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ بڑے خوشگوار لہجے میں کہا گیا تھا۔ انواع کو سخت غصہ ہے۔ آپ کے ترکش میں جتنے بھی تیر ہیں سب ایک دفعہ اتار دیجیے میرے ناتواں دل میں، کیوں قسطوں میں مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ وہ بیڈ روم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ زیان گھر پر موجود ہو تو پھر کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نظر نہیں آ سکتی۔ زیان چونک سا گیا۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو بآسانی سمجھ چکا تھا۔ وہ یقیناً گزری رات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں نے نہ جانے کیا کیا بکواس کی ہوگی۔ تھت تیرے کی زیان، خبیث، سنبھل جا، اب خیر نہیں، موڈ تو کافی بہتر لگتا، مگر تانے تشنے سہنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور گلا کھنکارتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کون سے تینوں کا ذکر فرما رہی ہیں؟ میری ممی، رانیہ اور اپنی زندگی کے جتنے ابہام ہیں ایک ہی دفعہ واضح کرتے، تمام حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیں تاکہ جو میرے اندر اضطراب اور بے چینی ہے اسے تو کنارہ ملے۔ اس نے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بڑی ایش ٹرے ڈسٹ بن میں الٹی اور ٹیبل کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کے صاف کیا۔ یہ کون سے بےہودہ کام کر رہی ہو؟ زیان نے ناگواری سے ٹوکا۔ انواع دل جمی سے میز صاف کرتی رہی، پھر ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو زیان کو گہری سوچوں میں گم پائے۔ اس کل مہی واہیات ماریہ کے آنے سے آپ کی تمام تر تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو سخت نیند کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور میرے جانے کے بعد اس لومڑی کو گھر بلوا کر شور فرمانے لگے۔ انواع نے گہرے کاٹتا لہجے میں کہا تو زیان کا دماغ پھک سے اٹھ گیا۔ میں نے اس کل مہی واہیات ماریہ کو نہیں بلوایا، بلکہ وہ خود ہی آفس کی کوئی فائل لے کر آئی تھی، الٹا میرا بھیجا کھاتی رہی۔ منحوس نے ایسا دل جلایا کہ ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ رو رہا ہوں اس وقت کو جب اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا، حشام کا سمجھانے کے باوجود۔ آئندہ اس گھر میں شراب شباب کی کوئی بھی محفل سجائے تو ہر شے کو آگ لگا دوں گی۔ انواع نے وارننگ دینے والے انداز میں سختی سے کہا تو زیان نے اس کا بازو پکڑ کر قریب بٹھایا اور بولا، میں لعنت بھیجتا ہوں شباب شراب پر، اور تم بھی ایک دفعہ جانے تو اب صرف اتنا بتا دو، نشے میں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بول دیا میں نے؟ آپ میری ممی پاپا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ پلیز زیان، مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا، میں رات بھر جاگتی رہی ہوں۔ آپ نے میرے پاپا کا ذکر کر کے میرے اندر کب سے کنڈلی مارتی حسرتوں کو جگا دیا۔ والدین کا ساتھ، ان کا شفقت بھرا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک محبت بھرا ماحول اور پیرنٹس کی سچی توجہ محبت کیا معنی رکھتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ ایک ٹوٹے خاندان کے بچے کی شخصیت بہت سے حصوں میں بٹی ہوتی ہے، اور ماں جس کے دم سے گھر بنتا ہے، اگر اس کی زندگی کے شرمناک پہلو آپ کی زندگی کے ساتھی کو معلوم ہو تو پل پل ایک نہ ختم ہونے والی اذیت رگوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ شاید میرے احساسات تک نہیں پہنچ سکتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس نے ایک دم زیان کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ زیان نے بکھلا کر اسے بہت نرمی محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ لعنت ہو تم پر زیان، ابھی اس نہ جانے کیا کیا بکتے رہے ہو۔ اس نے خود کو لان تان کرتے ہوئے انواع کے آنسو پہنچا۔ انواع جان، تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں، بھاڑ میں گئی ممی، خبردار جو تم نے آنسو بہائے، ایسی ماں کو تو شوٹ کر دینا چاہیے۔ اگر تم بہت سی محرومیوں کا شکار ہو تو ادھر بھی معاملہ ویسا ہی تھا۔ یوں سمجھو میں تمہاری ممی کو جانتا تک نہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، مگر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دیں گے۔ اب تم اور کتنا انتظار کروانے کے چکر میں، سنا دو ہمیں بھی کوئی خوشخبری، کان ترس گئے ہیں۔
مگر کسی اچھی خبر کے دور دور تک آثار نظر نہیں آتے۔ اس کا انداز بڑا ہی بھرپور گدگدانے والا تھا۔ انواع کو ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ کسی ننھے منھے بچے کی کلکاریاں، اس کی معصوم سی مسکان، دودھ میں بھیگے گلابی ہونٹ، خوابوں کا ایک جہان اس کی سنہری آنکھوں میں آ بسا تھا۔ ایک ہفتے بعد شگفتہ بیگم کے نہ چاہنے کے باوجود زرین نے ضربہ کا ہاتھ خیم میں ڈلوا کر گویا رسم پوری کی اور نیا شادی جاری کر دیا۔ امی اپنی گرگر ہستی خود سنبھالو بنو۔ امی سے اب چولہا چوکی نہیں سنبھالا جاتا اور کام والیوں کے ہاتھ کا پکا نہ تو امی کو پسند ہے نہ رمیز کو۔ جی اچھا آپا، اس نے تابع داری سے سر ہلایا۔ وہ خود بھی فارغ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پورے گھر کا جائزہ تو وہ پہلے بھی لے چکی تھی۔ 3 منزلوں پر مشتمل یہ کوٹھی جدید اور قدیم طرز کا اچھا خاصا نمونہ تھی۔ باقی گھر کی تو قدرے بہتر حالت تھی۔ رانی صفائی دھلائی وغیرہ کر دیتی تھی، البتہ کچن میں آ کر اس کا دماغ اچھا خاصا گھوم گیا۔ اس قدر گندگی اور بے ترتیبی، ان کا گھر اگرچہ بہت چھوٹا اور معمولی سا تھا مگر صفائی ستھرائی کی وجہ سے سب سے ممتاز نظر آتا تھا۔ اپنے ارد گرد کے تمام مکانوں میں ضربہ کو اپنا صاف ستھرا مکان واقعی سلیقہ مندی کا منہ بولتا ثبوت لگتا۔ یہی نفاست فاخرہ نے سب بچوں کو کٹی میں گویا پلا دی تھی۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس بات پر ان کا پورا یقین تھا۔ ضربہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے کہ شگفتہ بیگم قدر شرمندہ سی ہوگی۔ بیٹی اصل میں زرین کا اکثر بی پی ہائی رہتا ہے اور میں بھی گھٹنوں کے درد کے باعث بالکل ناکارہ ہوگی، اور رہ گئی سمن تو آج کل کے بچوں کا تو کچن کے نام سے جی گھبرانے لگتا ہے۔ اسی لیے امی پلیز آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ ابھی دیکھے گا میں کیسے ہر شے چمکا دوں گی۔ ضربہ ان کے شرمندہ انداز پر خود بھی شرمندہ ہوگی۔ پھر جو اس نے کمر کسی تو شگفتہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود کچن کی حالت بدل کر رکھتی، مگر اس کی اپنی حالت پہچاننی مشکل ہوگی۔ آج ڈنر پر خوب اہتمام کیا تھا اس نے۔ مونگرے گوشت، کچے قیمے کے کباب، چائنیز پلاؤ، میتھی اور پالک کی بھجیا اور میٹھے میں کھوئے کی پوڈنگ۔ وسیع اور سمن کی تو گویا عید ہوگی۔ رمیز نے بھی ستائشی نظروں سے میز کی طرف دیکھا اور ضربہ کے سگڑاپے کو دل ہی دل میں سراہا۔ مامی جیو ہزاروں برس، وسیع نے نعرہ لگایا۔ ہائے بد دعا تو نہ دو، ضربہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو سمن کل کل ہنسنے لگی۔ مونگرے گوشت خالہ کے بہت فیورٹ ہے، کیا خیال ہے انہیں لینا؟ امی نے نانوں کی طرف دیکھ کر کہا تو انہوں نے بخوشی اجازت دی اور بولی، شکر ہے میرے بچے کو بھی نیکی کا خیال آیا۔ کچھ دیر بعد خالہ بھی آگئی اور اس ڈنر بہت ہی خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ رمیز شکرانے کے نفل پڑھو، کیسی نیک صورت نیک سیرت بیوی ملی ہے۔ عورت گھر بنانے والی ہو تو مرد کے بھاگ جاگ اٹھتے ہیں۔ خالہ نے نہال ہو کر ضربہ کا ماتھا چوما۔ ایسی نیک صورت نیک سیرت خاتون میرے لیے بھی ڈھونڈ لیں، ابھی سے کوشش کریں گی تبھی کوئی گوہر مطلوبہ ملے گا نا۔ وسیع کی زبان پر کھجلی ہونے لگی۔ خالہ نے اسے محبت بھری دھوپ لگائی۔ تو فکر نہ کر، میری نظر میں ہے ایک لڑکی۔ ہائے خالہ بتائیے نا کون ہے وہ، بتائیے نا۔ سمن اور وسیع تو پیچھے پڑ گئے۔ زرین کب سے دیکھ رہی تھی مگر خاموش صرف خالہ کی وجہ سے تھی، جن کے سامنے بول کر بےزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا اسے۔ ویسے بھی خالہ کے سامنے کس کی چلتی تھی۔ اگلے دن رمیز آفس جانے لگا تو ضربہ نے میکے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آج جانا ضروری ہے، کل چلی جانا۔ میں امی سے بھی اجازت لے چکی ہوں، ضربہ نے ٹھٹک کر کہا۔ اوکے ریڈی ہو جاؤ، تمہیں آفس جاتے ہوئے چھوڑ جاؤں گا، واپسی پر تیار رہنا، ماش کی دال کی طرح اینٹنے کی ضرورت نہیں۔ رمیز نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو ضربہ نے خوشی کے عالم میں چادر اوڑھی، پرس پکڑا، سینڈل پہن کر بالکل تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا اور رمیز کے پیچھے باہر نکل آئی۔ اوہ ہو رمیز، مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا کہ انواع کا فون آیا تھا، وہ ہمیں ڈنر پر انوائٹ کر رہی تھی۔ گاڑی میں رمیز کے برابر بیٹھ کر ضربہ نے اچانک خیال آنے پر اسے بتایا۔ چلیں گے کسی دن۔ رمیز نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انواع آپ کی فرینڈ ہے؟ مری میں ہم ساتھ تھے، اس وقت میں اے لیول کر رہا تھا جبکہ وہ تو 5th اسٹینڈرڈ میں ہوگی شاید۔ پھر میں تو آپا کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ادھر آ گیا، اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ بیچ کے سالوں میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے میری انواع سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی اور مجھے ابھی تک حیرانی ہے کس نے مجھے پہچان لیا۔ بہت اچھی نیچر کی لڑکی ہے۔ ضربہ نے اس کی نرم طبیعت کی تعریف کی۔ بروکن فیملیز کے بچے یا تو اپنے ماحول سے متنفر ہو کر بگڑ جاتے ہیں یا سنور جاتے ہیں، انواع دوسری اس طرح کے لوگوں میں شمار ہوتی ہے۔ رمیز نے احتیاط سے موڑ کاٹا اور ضربہ کو گاڑی سے اتر کر گھر تک چھوڑنے آیا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نہیں ابھی تو بہت میں لیٹ ہو جاؤں گا، واپسی پر بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے۔ اوکے، تم اپنا خیال رکھنا اور شام کو تیار رہنا۔ رمیز واپس چلا گیا اور وہ رمیز کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا نہیں گیا۔ آگا کے گھر میں نہ جانے کون لڑکی رہنے کے لیے آئی ہے، بیگم افرا صاحب نے اخبار میں گم شوہر کو مخاطب کیا۔ مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے؟ خان افرا صاحب نے چونک کر بیگم کے بگڑے تاثرات والے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں، پلوشہ بیگم جل کر بولی۔ آگا کے گھر میں تو اکثر و بیشتر مہمان آتے رہتے ہیں اور پھر اس کے اسکول کی ٹیچرز کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے لاپرواہی سے اخبار سمیٹ کر چشمہ بھی اتار دیا۔ میں اس لڑکی در مکنون کی بات کر رہی ہوں، پلوشہ بیگم کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ جوان بیٹیوں کی ماں کو اکثر ایسے خدشے لاحق رہتے ہیں، خصوصاً جب کوئی اچھا لڑکا بھی بطور داماد کی نظر میں آ رہا ہو۔ عشاء کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ در مکنون وہ زیر لب بڑبڑائے۔ ہاں آگا ذکر تو کر رہا تھا اس بچی کا، بڑی نیک اور بھلی طبیعت کی بچی ہے۔ میں نے اس کی اچھائیوں کے قصے سننے کے لیے نہیں بات چھیڑی، انہوں نے بھنا کر کہا۔ آپ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کریں آگا سے اپنی عشاء کے لیے۔ عبدل مجھے بہت پسند ہے، ایسے ہیرے لڑکے کہاں ملتے ہیں۔ عبدل بھائی سے؟ عشاء ٹھٹک سی گئی۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر کوکنگ رینج پر رکھے کوکر اور
فرائنگ پین کے ڈھکن اٹھا کر تمام لذیذ کھانوں کا جائزہ لیا اور پھر مطمئن سی ہو کر مس نینی کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ آج شام نے ان کے ساتھ ڈنر کرنا تھا، مگر فیکٹری میں اچانک کچھ مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے زیان سے فون کر کے آنے سے منع کر دیا اور اسے فیکٹری بھیج دیا۔ کیا مطلب ہے، شام بھائی نہیں آئیں گے؟ انور نے زیان کی گفتگو سے اندازہ لگایا۔ میں نے اسے فیکٹری بھیج دیا، چند ورکر سے آپس میں جھگڑا ہو گیا، شاید ایک دو شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زیان نے موبائل آف کر کے چیئر گھسیٹی اور انور کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو پھر تو پولیس کیس بن جائے گا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ حشام سنبھال لے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، ایسے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے چائنیز فش پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کھسکائی۔ معمول کے مطابق اس نے پہلے انور کی پلیٹ میں چاول ڈالے، وہ اسی طرح وقتاً فوقتاً اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھتا رہتا، بقول زیان کے وہ کھانے پینے کے معاملے میں حد درجہ لاپرواہ تھی۔ آج شام تم سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے، مگر لگتا ہے کہ بیچارے کی قسمت ٹھنڈی ہے۔ زیان نے پلیٹ پر جھکی انور کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ کون سی بات؟ ایکچولی وہ ہینا کو پرپوز کرنا چاہتا ہے۔ ہائے سچ؟ انور کھلکھلائی۔ بالکل مجھ زیان نے خوشگوار لہجے میں کہا، یعنی انور کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اسے بات بن جانے کا سگنل مل چکا تھا۔ تو پھر حشام بھائی اپنے پیرنٹس کو ہینا کے گھر بھیجیں گے، مگر اس سے پہلے میں ہینا کی رائے لوں گی، ابھی کرتی ہوں اسے فون۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ کتنی سمجھدار ہوگی انور تم میرے ساتھ رہ کر۔ زیان نے اسے چڑھایا۔ کیا میں پہلے احمق تھی؟ ہاں کچھ، وہ مزے سے بولا۔ آپ حشام بھائی سے کہیں اپنی ممی پاپا کو ہینا کے ابو کے پاس تو بھیجیں، باقی معاملہ تو ہوتے رہیں گے۔ بھائی حشام کی طرف سے تمہیں پرپوزل دینا ہوگا، وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ انور بھی زیان کو اٹھتے دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ کھانا تو کھاؤ۔ زیان نے اسے باہر نکلتے ہوئے ٹوکا۔ کھا چکی ہوں، اس کی بھوک تو ویسے بھی اٹھ چکی تھی۔ ہینا اس کی بہت اچھی فرینڈ تھی اور حشام جیسا ہینڈسم نوجوان اگر اسے پرپوز کر رہا تو اس کی اکلوتی دوست ہونے کے ناطے انور کو خوش ہونے کا پورا حق بنتا تھا۔ کھاتی کہاں، سونگتی ہو، اتنی کم خوراک تو چڑیا کا بچہ کھاتا ہوگا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، گوشت کا پہاڑ بن جاؤں اور آپ کو ایک اور شادی کرنے کا موقع فراہم کر دوں؟ انور اپنے بیڈ روم میں آ کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا تو اس لیے تم خود کو فٹ رکھنا چاہتی ہو؟ زیان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو اور کیا، اس نے سادگی سے کہا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دراصل میں چند دن پہلے رمیز کے گھر گئی تھی انہیں انوائٹ کرنے کے لیے، وہیں رمیز کی ایک خالہ جان سے ملاقات ہوئی۔ وہ رمیز کی مسز ضربہ کو مشورے دے رہی تھی شوہر کو مٹھی میں کرنے کے۔ میں نے بھی ان کی باتیں ذہن نشین کر لی تھی۔ مثلاً کس قسم کے مشورے؟ زیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے ہر وقت بنی سوری رہنا چاہیے، ورنہ باہر کی بھوتنیاں چمٹ جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماریا کا چہرہ آ گیا۔ بہت ہی بے حیا ہے ماریا، مردوں کو بہکانے کے لیے فضول قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے، اور پھر زیان جیسے شاندار بندے کے ساتھ کی خواہش بھی ہوگی یقیناً، اس لیے بند سور کر آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، مگر میں اس چڑیل کے دام میں زیان کو پھنسنے نہیں دوں گی۔ وہ مسلسل سوچتے ہوئے منہ کے زاویے بھی بگاڑ رہی تھی۔ زیان نے گلا کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا تو وہ ایک دم چونک سی گئی۔ خالہ جان نے تمہیں اور کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہیں؟ زیان کے پوچھنے پر وہ جوش سے بچانے لگی۔ ان کا نام قمر النساء ہے، سب انہیں قمری خالہ کہتے ہیں۔ اتنی پیاری اور میٹھی باتیں کرتی ہے۔ پتہ ہے زیان، انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں۔ سچی مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ حد نہیں۔ شکر ہے اس وقت میں اور خالہ اکیلی بیٹھی تھی، ضرور اور آنٹی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ پھر جب میں نے سچ بولا اور خالہ کو بتایا کہ مجھے نماز نہیں آتی تو انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا، سچ بولنے کے نام کے طور پر، پھر مجھے نماز پڑھنا سکھائی، اپنے پاس سے 2-3 اسلامی کتابیں بھی بطور گفٹ دیں۔ مجھے تو ان کی باتوں نے بہت لطف دیا، اس لیے آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں اور میں آج بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور اس بات پر بہت رنجیدہ بھی کہ میں نے زندگی کے اتنے سارے اس لذت سے محروم رہی۔ زیان، کیا آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ مثلاً قیام، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے قمری خالہ کی بات بالکل اچانک اس پر گھیرا تنگ کیا۔ زیان جو بغور اس کی باتیں سنا تھا ایک دم گڑبڑا گیا۔ ہاں نہیں تو او نو، چلے میں آپ کو سکھا دوں گی۔ آپ ایسا کریں، پہلے وضو کر کے آئیں۔ کیا وضو آتا ہے؟ نہیں آتا ہوگا، میں پہلے وضو کرنا سکھاتی ہوں، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، میں نے تو 2 منٹ میں سب ذہن نشین کر لیا تھا۔ وہ جوش کے عالم میں بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھیے بھی انور، کل سے پڑھیں گے نماز، زیان گھبرا کر بولا۔ مگر آج کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی۔ ابھی باہر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو کا مزہ ہمیشہ رات کو آتا ہے۔ زیان نے اسے لالچ دینا چاہا، مگر اس کی باتوں میں نہیں آئی تھی وہ۔ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر باہر چلیں گے، میں آپ کو ضرور نماز سکھاؤں گی۔ اچھا ابھی رہنے دو، کل فجر کی پڑھ لوں گا۔ مگر عشاء کی کیوں نہیں؟ انور کو غصہ آ گیا۔ میرے خیال میں یہ والی نماز لمبی ہوتی ہے۔ زیان کے گزرنے سے شدید صدمہ پہنچا ہے، اور صبح والی میں آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، مجھے پتہ ہے آپ 4 بجے نہیں اٹھیں گے، میں نے الارم سیٹ کر رکھا، کل سے میں تہجد بھی پڑھا کروں گی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے زیان، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رات کے تیسرے پہر کی عبادت کا اپنا ہی لطف ہے، یوں لگتا ہے 23 سالوں کی بے چینیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ رات کے تیسرے پہر سے کچھ دیر پہلے اپنے پہلو کو خوابگاہ سے دور کر دینا چاہیے۔ اب اٹھ بھی چکے ہیں۔ اس نے زبردستی زیان کو اٹھا کر واش روم کی طرف دھکیلا۔ میں آؤں؟ انور نے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے وضو کرنا آتا ہے۔ زیان نے پلٹ کر جواب دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں عید کی نماز تو پڑھتے ہوں گے ضرور، انور نے اندازہ لگا اور زیان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم نے بھی ہینا کو بھی فون بھی کرنا ہے۔ واش روم سے باہر نکل کر زیان نے انور سے کہا، مقصد صرف اس کا دھیان بٹانے کا تھا، مگر وہ تو مکمل تیاری کر کے بیٹھی تھی، جانماز بچھا کر اوپر تسبیح بھی رکھی تھی۔ وہ پوری دلجمی اور خلوص نیت سے زیان کو نماز کا طریقہ بتا رہی تھی، اور وہ بغیر ٹوکے خاموشی سے سمجھ رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو انور، جی چاہ رہا ہے باہوں میں بھیج کے تمہیں پورا گھما ڈالوں، مگر اس وقت میں خالص اللہ کے لیے کھڑا ہوں، نماز پڑھ کے تم سے نپٹوں گا۔ اب تم آرام سے بیڈ پر جا کے لیٹ جاؤ، کیونکہ مجھے نماز پڑھنا آتی ہے،
اور میں صرف عید کی نہیں جمعہ کی نماز بھی اکثر پڑھتا ہوں۔ وہ اپنے بات مکمل کر کے نماز کی نیت کر چکا تھا جبکہ انواع کی آنکھیں تحیر سے پھیلتی چلی گئی۔ جب سے ممی فرانس گئی تھی انواع ایک مرتبہ بھی گھر نہیں گئی تھی۔ آج نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھ کر انواع ولا میں ویرانی اور خالی پن دیکھنے چلی گئی۔ مکینوں کے بغیر گھر کھنڈر ہوتے ہیں۔ اس نے آزردگی سے سوچا یہ وہ گھر تھا جسے ممی نے فروخت کر دیا جس کا خریدار زیان عبیس تھا، اور وہ اس نے صرف انواع کی اس سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے نہ صرف اسے خریدا بلکہ انواع کی ملکیت میں بھی دے دیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر لان کے وسط میں کھڑی رہتی۔ زینو بابا کسی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ارے بابا آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ انواع نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے خیال میں ممی تمام ملازمین کو فارغ کر گئی تھی۔ جی بیٹا، انہوں نے حلاوت سے جواب دیا اور بولے اندر چلیں نا، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے۔ نہیں بابا، اندر تو بہت گھٹن ہوگی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں صحت کیسی ہے، اور آپ کا پوتا تو اب ٹھیک ہے نا؟ صحت تو اب دن بدن بگڑتی جاتی ہے اور بچہ اب کچھ بہتری ہے۔ زیان صاحب نے بڑے اچھے ہسپتال میں کمال کو داخل کروایا۔ دن میں 3 ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ سرکاری ہسپتال میں تو کوئی ایڑیاں رگڑ کر مر جائے مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی تنخواہ سے غرض ہوتی ہے۔ زینو بابا نے رنجیدگی سے کہا۔ زینو بابا آپ کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ اچانک خیال آنے پر انواع نے پوچھا تو زینو بابا محبت اور عقیدت سے بتانے لگے، زیان صاحب مجھے تنخواہ دیتے ہیں، حالانکہ اب تو میں بالکل فارغ ہوتا ہوں۔ مجھے خوف تھا بیٹی بیگم کے جانے کے بعد مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دیا جائے، مگر زیان صاحب نے کسی کو گھر سے نہیں نکالا بلکہ سب کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ میری طرح چوکیدار اور مالی بھی بیلے روٹیاں توڑتے ہیں۔ یہ رکشا لنگ جائے ذرا، کدھر گیا؟ اور جب میں شاہ قدوس کی حویلی بابا صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی بڑی امداد کرتے ہیں۔ زیان صاحب کی طرف بڑے سخی ہیں وہ۔ بابا صاحب کون؟ انواع چونکی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان بزرگ ہستی کا اللہ لوگ ہیں جی، بڑے ہی نیک اور برگزیدہ۔ ہاں یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھی لے کے جائیں گے ان کے پاس، انواع نے جوش کے عالم میں کہا تو زینو بابا خوشی سے سر ہلانے لگے۔ آپ جب کہیں گی میں آپ کو لے چلوں گا۔ زینو بابا اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس گاڑی تک آئی۔ آج وہ زیان کی سوک لے کر آئی تھی۔ گھر جانے کی بجائے اس نے سوچا ہینا سے ہی مل لیا جائے، مگر اس سے پہلے وہ KFC چلی آئی۔ ہینا کے لیے برگر پیک کروا کر جو ہی وہ پلٹی، اس کی نگاہ رمیز اور ضربہ پر پڑی۔ انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ انواع نے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ تم ہمیں جوائن کر سکتی ہو، ضربہ نے پرجوش انداز میں سے ہاتھ ملا کر کہا۔ نو تھینکس، ابھی میں جلدی میں گھر آؤں گی، خالہ جان سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے، اور ویسے بھی مجھے کباب میں ہڈی بننا پسند نہیں۔ اس نے شدید لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ ضربہ نے بہت پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سرخ چمکیلا سا ریشمی سکارف اور بڑا سا سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لپیٹے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ رمیز نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، پوری بٹالین کو ساتھ لانا چاہیے تھا، وہ شرارتاً مسکرائی۔ تمہارے صاحب کیا بہت زیادہ مصروف ہوتے، جب بھی دیکھو اکیلی دندناتی رہتی، تمہیں خالہ نے نہیں بتایا کہ خواتین کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ رمیز نے انداز میں بھی پر شرارت تھی، اس کے ساتھ ضربہ بھی مسکرانے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم 21 توپوں کی سلامی کے بغیر نہیں آؤ گے۔ انواع نے بے ساختہ اس کے نہ آنے کا شکوہ کیا تو وہ فوراً معذرت کرنے لگا۔ ابھی نئی لاہور میں پوسٹنگ کروائی ہے، حکام والا کو اچھی رپورٹ دینے کی وجہ سے مصروفیت حد سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن تک لگائیں گے چکر۔ اوکے چلتی ہوں میں، آپ لوگوں کا کافی قیمتی ٹائم ضائع کرنے پر معذرت۔ جاتے جاتے وہ ضربہ کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرا دی، گلاس ڈور دھکیل کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس بات سے بے نیاز کے 2 گہری سی آنکھوں نے اس کے گاڑی تک پیچھا کیا تھا۔ انہیں گہری سی آنکھیں کیڑی سی، زیان بھی اتنے بیٹھا تو نہیں ہوا۔ ہینا کے ابو فارن سروسز میں تھے، آج کل ریٹائرڈ لائف انجوائے کر رہے تھے، اور جب سے ان کی بہن نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا اس دن سے ہی وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، اور اب انواع کے لیے ایک بہترین پرپوزل لے کر آئی تو انہیں گویا زندگی کی نمید مل گئی۔ وہ پھر سے گویا جی اٹھے۔ ہینا کو خبر ہوئی تو اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں ابو کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ عمر کے ہجر میں جوگ لینے کا ارادہ ہے؟ انواع نے اسے چڑھایا تو تب گئی بھاڑ میں جائے عمر، مجھے تو اس کا نام بھی بھول گیا تھا، خواہ مخواہ دل سڑانے کے لیے یاد کروا دیا۔ یہ بتاؤ حشام بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ صرف اچھے، برے یا بہت اچھے؟ نہ اچھے نہ برے اور نہ ہی بہت اچھے، ہینا بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بدمزہ سا منہ بنایا۔ تم نے دیکھا تو تھا اس دن پارٹی میں حشام بھائی کو، ہر کسی کی شرافت اس کے ماتھے پر تو لکھی ہوتی ہے۔ ہینا نے گویا چڑھ کر جواب دیا۔ حشام بھائی بہت اچھے ہیں، زیان کے سب دوستوں سے مختلف ہے۔ اچھے ہی ہوں گے، تم یہ لو۔ ہینا نے ڈرائی فروٹ کی ٹرے سے تھمائی اور خود ابو کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس نے والنٹ اور ڈیٹس کے علاوہ باقی خشک میوہ جات کچن کی سلیب پر رکھ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ہینا کون سی آگے جانتی تھی کہ اسے ڈرائی فروٹس کچھ زیادہ پسند نہیں۔ مکہ سے انکل آئے تھے، کھجوریں بہت عمدہ باقی ہیں، بہت ہی لذیذ اور خوشبودار۔ ہینا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ تم سوچ کر جواب دینا، قسمت بار بار مہمان نہیں ہوتی۔ اس نے سنجیدگی سے اخروٹ کھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں لنچ کی تیاری کرنے لگی، کھانا کھا کر جانا۔ وہ سر ہلاتے بولی تو انواع کو یاد ہے، نہیں یار میں نے جلدی گھر پہنچنا ہے، رانیہ کو رات سے فیور تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تمہاری ہمدردیاں کہیں گلے نہ پڑ جائیں۔ ہینا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہمدردی کی مستحق ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے میں اتنی بے حس نہیں ہوں کہ بے حسی نہیں برت سکتی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، آنکھوں میں پہلے کی طرح اضطراب کے سائے ہلکورے نہیں لے رہے تھے۔ تم میں کچھ نیاپن محسوس ہو رہا ہے۔ ہینا کہے بغیر نہیں رہ سکی، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یوں سمجھ لو زندگی کا اصل مقصد معلوم ہو گیا، انواع نے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تم نے ابو سے بات کر لی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کون سی بات؟ انواع نے جان بوجھ کر بے نیاری سے کہا۔ یہی حشام کے پرپوزل کی۔ کون سا حشام؟ اس نے ہینا کو چھیڑا تو وہ بری طرح چھیم کی۔ بکو نہیں، سیدھی طرح بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ وہ بھی باز نہیں آئی۔ تم نے یعنی انواع زیان عبیس نے ابو سے بات کی ہے حشام کے پرپوزل کی؟
हिना ने बहुत ही तहम्मुल से अपनी बात दोहराई तो अनवा हंस हंस कर दूरी होगी। हमें घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है, इसने फ़क्रिया बताया तो हिना अपनी बेसाख्ती पर शर्मिंदा होगी। अंकल ने बखुशी हसाम भाई के प्रपोजल का कबूलियत की सनद बख्श दी है। अनवा ने इसे मज़ीद कबूलियत सताने का इरादा तर्क करके संजीदगी से बताया, वैसे इन्होंने मुझे तुम्हारी राय जानने के लिए भी कहा था। अब मैं इन्हें जाते हुए खुशखबरी सुनाकर जाऊँगी कि बन्नो दुल्हनिया बनने के लिए दिलो जान से राज़ी हैं। इसने शरारत से हिना की नाक दबाई तो वो बुरी तरह शर्माकर ख्वाम का बाल संवारने लगी। हिना से गेट तक छोड़ने गाड़ी में बैठते हुए अनवा को एक ज़ोर का चक्कर आया कि अगर फ्रंट डोर पर हाथ न रखती तो यकीनन इसने पूरे कद से ढह जाना था। साथ ही ज़ोर से उबकाई भी है कि इसके रहे से उसान भी खता होगी। हिना भी घबराकर तकरीबन भागते हुए इस्तकाई, अनवा तुम ठीक हो? हिना ने बौखलाकर इसे दोनों हाथों से थामा। आओ अंदर चलते, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। बेहद घबराई, नहीं मैं ठीक हूँ, शायद इंडाइजेशन या फूड पॉइजन की शिकायत है, रात को मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अनवा ने कदर संभल कर टिश्यू से मुंह साफ किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, आओ तुम बैठो। हिना ने संजीदगी से कहते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। मजबूरन अनवा को दूसरी तरफ इसके बराबर बैठना पड़ा। ज़ियान भाई के फैमिली डॉक्टर के पास जाओगी? हाँ, डॉक्टर खुरम के क्लिनिक चलते हैं, इसने कनपटियाँ दबाते हुए कहा। क्लिनिक में काफ़ी रश था। अनवा ने ज़ियान का कार्ड अंदर भिजवाया तो फ़ौरन ही से बुलवा लिया गया। खैरियत तो है भाभी, मुझे बुलवा लिया तो आपने क्यों जहमत की? डॉक्टर खुरम ने शाइस्तगी से इसके सलाम का जवाब देकर कहा। अनवा दिल ही दिल में इसकी वीआईपी ट्रीटमेंट पर हैरान हुई। ज़ियान का हवाला कितना मजबूत है, इसने बेख्तियार सोचा। डॉक्टर खुरम ने सरसी से चेकअप करने के बाद अपनी साथी डॉक्टर मरियम से कुछ बात की। डॉक्टर मरियम ने सर हिलाकर अनवा को एक दूसरे रूम में टेस्ट करवाने की गर्ज से भेज दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो रिपोर्ट्स लेकर बाहर आई तो हिना को अपनी बेचैनी से मुंतज़िर पाया। क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? हिना ने बेताबी से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, मगर हो जाएगा। इसके लबों पर बड़ी सी प्यारी मीठी सी मुस्कान चमक रही थी। क्या मतलब? हिना चौंकी। कैसे बताऊं? इसने शर्माकर कहा तो हिना गोया सारा मामला समझ गई। अब फूट भी चुको कि मैं खाला बनने वाली हूँ। हिना ने बेसाख्ता से खुद से लिपटाकर बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। तुम KFC में किससे मिलने गई थी? इसने हंसते मुस्कुराते बेहद खुशी के आलम में गुनगुनाते हुए बेडरूम में कदम रखा तो ज़ियान की सर्द सी आवाज़ ने इसके पैरों को गोया जकड़ लिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वैसे ही पथरीला और सरसा अंदाज अनवा की सारी खुशी मलियामेट होकर रह गई। इसने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और कुछ कदर निढाल सी सोफे पर बैठ ढह गई। मैं हिना के लिए बर्गर पैक करवाकर जो ही पलटी तो रमीज़ पर नज़र पड़ी थी, सो मैंने सोचा इनसे भी लाइक सेलेक्ट कर ली जाए। मेजर रमीज़ वही हैं जिनके वलीमे पर मैं गई थी। इन्होंने भी मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। कितना बुरा लगता है मैं अजनबियों की तरह गुजर जाती। इन्होंने तो मैं डिनर पर इनवाइट भी कर चुकी हूँ, मगर आप क्यों गुस्से से मुझे घूर रहे हैं? आपकी आंखें क्यों इस कदर रेड हो रही हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो एकदम रोहानसी होकर बेरबत बोले जा रही थी। भाड़ में गया शक। मुझे ये बताओ रमीज़ के साथ लड़की कौन थी? ज़ियान के लहजे में बेहद संजीदगी थी, यूँ कि अनवा की रीढ़ की हड्डी सनसनाने लगी। इसके यूँ महसूस हुआ कोई ज़ियान अपने हवासों में नहीं। मैंने कहा था ना वो जो 2 आंखें देख रही थी वो ज़ियान ही सी। अब बता भी चुका, वरना मार डालूंगा सबको। वो वैसे ज़रा सा बोल रहा था। अनवा एकदम ठिठक गई। पहले भी वो एक अजनबी लड़की को देखकर यूँ ही अपसेट हो गया था। आखिर मामला क्या है? इसने हैरानी से सोचा और बोली, वो ज़रवा थी, रमीज़ की मिसेस, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें यकीन है कि वो इसकी बीवी थी? न जाने ज़ियान कैसी तस्दीक चाह रहा था। अनवा ने ज़ोर शोर से इस बात में सल्ला। मैंने इनका वलीमा अटेंड किया और अक्सर इनके घर जाती रहती हूँ। अब आइंदा तुम इन लोगों से मेल जोल नहीं रखोगी। ज़ियान की आंखों से सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। इसका बरहम आतिश फिशान जैसा मजाज बेहतर हो रहा था। इसके माथे की फड़कती रख से अंदाज़ा हो रहा था कि अब ज़ियान का मूड ठीक है और गुस्सा ख़त्म हो चुका। मगर क्यों? अनवा को ये पाबंदी सख्त जहर लगी। हर बात की गहराई में नहीं जाते। अब वो इत्मीनान से फ्रिज खोले कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था। आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? मैंने आंखें बंद नहीं कर रखी। आप मुझसे क्या कुछ छुपाना चाहते हैं? एक मम्मा ऊपर रहता है और 2 पजल ये हैं। इस दिन 5 स्टार में भी न जाने कौन थी जिसे देखकर आपका पारा चढ़ गया। इसने गुस्से से चीख कर कहा। बस मैंने कह दिया कि तुम आइंदा रमीज़ की फैमिली से नहीं मिलोगी। ज़ियान ने 2 टोक अंदाज में कहा और पेप्सी का टिन खाली करके दीवार से दे मारा। इसे अनवा का तफ्तीशी अंदाज जहर लग रहा था। रानी से ना मिलूँ, ज़रवा से भी ना मिलूँ, कुछ पूछूं भी ना, कुछ जानने की कोशिश भी ना करूँ तो फिर मैं क्या करूँ? इसने गुस्से से बनाकर कहा। करने के और भी बथेरे काम है। खोजी बनने की ज़रूरत नहीं, क्लब ज्वाइन कर लो, किसी NGO की मेंबरशिप ले देता हूँ। वैसे भी तुम्हें हमदर्दियों का बुखार चढ़ता है। सबसे अच्छा काम तो घर संवारने का, बच्चे पैदा करने का। इसी के बारे में सोचो, कुछ प्लानिंग करो। छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी अब आ जाना चाहिए। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं अनवा, मगर जिंदा बच्चे, जीते जागते, हंसते मुस्कुराते। अगर औलाद मर जाए तो बहुत दुख होता है ना। ज़ियान को यूँ महसूस हुआ था बिल्कुल इसके करीब छोटा सा गुलाबी बच्चा बहुत शिद्दत से रोया था और आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ गया। इसका दिल गोया चक्की के पाटों में किसी ने मसल डाला। एकदम से इसे न जाने क्या वो टेबल को ठोकर मारता लंबे लंबे डग भरता बाहर निकलता चला गया। जबकि अनवर शश्तर सी रिपोर्ट्स पकड़े से ज़्यादा देखती रही। बेमकसद लाहौर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए मेंटली अपसेट था। अब इसे डोलती नाव के किनारे लग जाना चाहिए था। अपनी ज़िंदगी की उलझनों और बहाम को वो खुद भी ख़त्म करना चाहता था। सबसे पहले इसने अपने लॉयर हसन से रब्ता किया। वो इसका दोस्त भी था। हसन ने मोबाइल पर से इसे बताया कि वो फारिग है, इसलिए इसके गाड़ी का रुख हसन के चैम्बर की तरफ मोड़ लिया। हसन इसे देखकर अपनी सीट से उठा और बहुत तपाक से मिला। कहाँ गायब थे? इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई है। वही मसरूफियत का असली रोना। अभी तो हशाम का साथ है।
تبھی کچھ فرصت کے لمحات میں یسر آ جاتا ہے، زیان پھیکے سے انداز میں مسکرا، اوپر سے بیویاں بھی دو حسن نے ٹکڑا لگایا تو زیان بھی سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ اسی سلسلے میں آیا، اس نے تمہید باندھی۔ کھل کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے زیان کی طرف دیکھا۔ پیپرز تیار کروانے ہیں، زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے پیپرز؟ حسن چونک سا گیا۔ ڈائیورس کے پیپرز تیار کر دو۔ مگر کیوں، کس سے طلاق دینا چاہتے ہو؟ حسن نے الجھ کر کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ایسے فیصلے جذبات میں نہیں کیے جاتے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا، 9 سال کم نہیں ہوتے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، تم پیپرز ریڈی کرو، میں سائن کر دوں گا۔ مگر حسن نے کچھ کہنا چاہا۔ نو اگر مگر، جو کہا ہے اتنا ہی کرو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پھر بھی ایک مرتبہ اور سوچ لو، اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں نہیں کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ فیصلہ لمحوں میں پر نہیں، سالوں پر مشتمل ہے۔ بہت خود کو جلایا، انتقام کی آگ نے بہت بے اطمینان کر رکھا ہے۔ اب مجھے بھی سکون چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں رانیہ کو طلاق دے دوں۔ وہ مجھے نظر آئے گی، نہ ہی اس سے وابستہ یادیں لہو لہان کریں گی، اور پھر یہ اس پر ظلم ہرگز نہیں۔ اس بیچاری کو بھی اس نام نہاد بندھن کے بوجھ سے آزادی مل جائے گی۔ ہم سب نے اپنے حصے کی سزا بھگت لی، ویسے بھی اب بجھی راگ کو ریدنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم طلاق کے پیپر تیار کر کے بھیجوا دینا۔ موڑتے ہوئے بولا تو حسن چیخ اٹھا۔ نہ چائے نہ ٹھنڈا، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہو۔ پھر کبھی صحیح، ابھی جا کر میں نے ایک خاتون کی منتیں کرنی ہے جو میرے شدید رد عمل پر الجھی اور اٹھی بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن بھی بریف کیس اٹھا کر ہنستا ہوا اس کے ساتھ باہر نکلا۔ ڈراپ کر دوں؟ زیان نے آفر کی۔ نہیں، میرا ڈرائیور آ گیا ہوگا، مجھے ڈراپ کرنے کے چکر میں تم مزید لیٹ ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تم نے منتیں کرنے کا پیپر ورک بھی کرنا ہوگا، الفاظ بھی ترتیب دینے ہوگے، ڈائلاگ سوچتے میں وقت لگے گا۔ میں تو حیران ہوں کہ زیان ابیس بھی اب کسی کی منتیں کرنے کے لیے کانشیس ہو سکتا ہے۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے میں نے، اچھے بھلوں کے کس بل نکل گئے، پھر ہم جیسے مسکین شوہروں کی بات ہی کیا ہے۔ ہماری بیگم بھی ماتھے پر بل ڈالے انتظار فرما رہی ہوگی، مجھے بھی گھر جا کر صفائیاں پیش کرنی ہوگی کہ میں کسی حسینہ کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تھا۔ پھر نصف بہتر صاحبہ نے تمہیں فون کھڑکا کر تصدیق کرنے کے بعد مجھ غریب مسکین کو کھانا پیش کرنا، ہائے ہم جیسے مظلوم شوہر۔ جب تک حسن کی گاڑی نہیں آ گئی وہ اسی طرح دہائیاں دیتا رہا۔ زیان مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر آئے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ انواع بیڈ پر کمبل تانے سو رہی تھی یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ انواع جان، زیان نے بڑے دلار سے پکارا۔ انواع نے جل کر سوچا، انواع جان کی جان ہی جلاتے رہیے گا۔ اس نے جل کر سوچا اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ سونے کا ڈرامہ کس خوشی میں کری ہو، جگہ تو میں نے تمہیں لینا ہی ہے، چاہے وہ زبردستی سے۔ زیان نے اٹھ کر کمبل اس کے منہ پر سے کھینچا تو وہ کسمسانے لگی۔ اٹھ بھی چکو، اس نے نرمی سے انواع کے گال پر تب آئے تو اسے مزید سونے کا ناٹک کرنا مشکل لگا۔ جب تک میں نے آنکھیں نہ کھولی ہیں اسی طرح مجھے ستاتے رہیں گے، جانتے بھی ہیں میں جاگ رہی ہوں اور ناراض بھی ہوں، مگر یہ ٹھنڈا پانی تمہارے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ زیان کی دھمکی کے اثر نے انواع کو سچ مچ گڑبڑا کر رکھ دیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور بغور زیان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور وہ قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہوگی نیند پوری؟ بڑی ہمدردی سے پوچھا گیا تھا۔ انواع کو بلا کا غصہ ہے مگر ضبط کر گئی۔ کہاں کی خاک چھان کر آئے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آوارہ گردی کر کے آیا ہوں۔ زیان کے درست اندازے اکثر انواع کو شرمندہ کر دیتے تھے، یہی سمجھ لیں۔ اسے بھی مبہم گفتگو کرنا آ گئی تھی۔ میں حسن کی طرف گیا تھا۔ زیان صوفے پر بیٹھ کے شوز اتارتے بولا۔ کیوں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو۔ زیان نے ٹائی کا گولا بنا کر انواع کی طرف اشارہ، پھر اچانک یاد آنے پر سیدھا ہوا۔ تم نے ہنا کے فادر سے بات کی تھی؟ ہاں، مگر حشام بھائی کے پیرنٹس؟ اف، کہاں سے وہ پیرنٹس امپورٹ کرے؟ بھائی اگر اس کے والدین ہوتے تو میں تم جیسی احمق کو کیوں کہتا ہے ڈائریکٹ رشتہ نہ بھجوا دیتے؟ زیان نے خفگی سے کہا تو وہ تب اٹھی۔ مجھے کیا خبر کہ ان کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں، اور مجھے احمق کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہوں۔ انواع نے فخر سے کہا۔ ایک عقل مند دانش مند خاتون، آپ گئی تھی ہنا کے گھر؟ بات کی آپ نے اس کے والد محترم سے؟ کیا کہتے ہیں شام کے ہونے والے سسر صاحب کے شام کو اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ میں نے انکل سے بھی بات کر لیا اور ہنا سے بھی، اور پھر جب میں گھر آنے لگی تو مجھے زور کا چکر اور پھر وامٹنگ شروع ہو گئی۔ میں نے سمجھا مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا، مگر ہنا زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اور پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ مزید بتاتے ہوئے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ اس نے تمام تر خفگی بھلائی رپورٹ سے آن کی طرف بڑھا دی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت ہی غیر متوقع، حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے انواع کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی آنکھوں سے جگر جگر روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب کیفیت کے زیر اثر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ادھر سے گزرتے بابا صاحب کی نگاہ دور مکنون کے چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے گہرے سانولے ملی چہرے پر تحیر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے، کچھ ایسا جو برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یار کہیں یہ بابا صاحب وہ تو نہیں ہے، یہ اس کے کیا نام ہے اپنی ہیروئن کا، انواع کے فادر تو نہیں ہیں جو روح پوش ہو گئے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خودکشی کر چکے ہیں، لیکن اس نے خودکشی نہیں کی اور وہ روح پوش ہو کے بابا صاحب بن گیا۔ مینوں لگ رہا ہے ایسا کوئی چکر نکل آنا۔ باقی میں نے بہت تکے لگائے ہیں، اب دیکھو کیا مجھے سارے تکے شرمندہ کراتے ہیں یا شرمندہ میں کہ شرمندہ ہونا، تکے لگائے ہیں رائٹر کی مرضی جو مرضی لکھے۔ ہاں تو میرے تکے صحیح نکلتے ہیں کہ غلط نکلتے ہیں؟ اچھا، کچھ ایسا جو برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے دل کا خالص ہونا ضروری ہے، جس کے لیے طویل صبر آزما انتظار کرنا پڑتا ہے، جو کسی معمولی انسان کو عطا نہیں کیا جاتا، جسے اللہ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں ڈال کر ان کے رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ یہ عشق کا راز تھا، یہ معرفت کے جام تھے، یہ چھپا ہوا بھید تھا
جو در مکنون نے پا لیا تھا، اس نے ہجر سے وصال تک، وجود سے ذات تک، محب سے محبوب تک، ذلت سے عزت تک، زوال سے عروج تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ اس پر بخشش و کرم اور رحمت بے پناہ کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے حقیقی تصوف، شریعت کی پابندی، احکام الہی کی پیروی سے حاصل کر لیا تھا۔ اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے پاک کر کے اس نے وہ چیز حاصل کر لی تھی جسے عام انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ لم آنکھوں لرزتے ہونٹوں سے اب وہ عبدالباری سے کہہ رہے تھے، باری بچے، در مکنون دنیاوی اور نفسانی محبتوں سے بہت آگے تک نکل چکی ہے۔ اب اسے کسی چاہت، الفت اور محبت کی جانی کہ اس نے حقیقی عشق کا لطف پا لیا ہے۔ درمیانی سا قد، سانولا رنگ، معمولی نقوش اور سادہ لباس والے بابا صاحب کا دل نہیں ایک سمندر تھا، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جس میں محبت، نفرت کے حزن و ملال کے ذرات بھی جمع تھے۔ بابا صاحب جن کے عشق میں اس بستی کا ہر فرد مبتلا تھا، لوگ حقیقت کی حد تک انہیں چاہتے تھے، کچھ لوگ محبت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، کچھ لوگ ضرورت کے لیے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ وہ مخلوق کی غمخواری کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دل سے تمام رنج اور غم ایسے دھل گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ انہوں نے اہل زمین پر رحم کیا تو آسمان والے نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس دل میں اب کوئی حسرت نہیں تھی، بس ایک تمنا کے علاوہ ہر شے سے جیو چاٹ ہو گیا۔ یہ تمنا ان کی زیست کا حاصل تھی۔ کبھی کبھی رات کے کسی پہر وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتے اور پھر پوری رات ان کی روتے اور گڑگڑاتے گزر جاتی۔ انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے نمائندی بیٹی کا، یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، یا اللہ اسے محفوظ رکھنا۔ وہ سجدوں میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مامی جی، وسیع کچن کے دروازے میں کھڑا بڑی معصومیت سے دھیمی سی آواز میں پکارا تھا۔ آٹا گوندتی ضروا نے ذرا سا رخ پھیر کر وسیع کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ کیا بات ہے وسیع؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ جھجک کر تھوڑا سا آگے ہوا۔ ہاں بھی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ضروا نے مصروف سے انداز میں آٹا باؤل میں رکھا اور پھر برنر آن کیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ یہ تو بات کی نوعیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، آیا ناراض ہونا چاہیے یا نہیں۔ ضروا نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ قدرے گھبرا گیا۔ نہیں، پھر رہنے دیں۔ ارے اب تو ضرور بتانا پڑے گا۔ ضروا نے اصرار کیا تو وسیع کچھ سوچنے کے بعد بولا، میں آپ کی خفگی افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی معاملہ گمبھیر ہے۔ ضروا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ خیر اتنا بھی نہیں کہ اگر سمجھا جائے تو۔ وسیع کے فلسفیانہ انداز پر ضروا بھنا کر پلٹی۔ پہلیاں کچھ بھجوا رہے ہو، بتا بھی چکو۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کوئل آج کل لان میں بہت کوکتی ہے۔ وسیع کے بچے؟ ضروا نے فقیر پکڑ کر لہرایا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، اگر آپ کا تعاون حاصل ہو تو انشاءاللہ بچے بھی جلد ہوں گے۔ بس فضول بولتے رہنا، کام کی بات نہ کرنا۔ وہ سر چھٹک کر پھلکے بنانے لگی۔ کام کی بات کی طرف ہی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں۔ وسیع کا انداز سمجھ وہی تھا، یعنی غیر سنجیدہ۔ اگر آپ نے میکے جانا ہو تو میں ڈرائیوری کے لیے حاضر ہوں۔ کہ یہی کہنے کے لیے خوفزدہ تھے اور ضروا کی بے تحاشا ہنسی نے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ نہیں، کچھ اور بھی کہنا ہے، وسیع نے خفگی سے کہا۔ ہاں، اور بھی اونگیاں بونگیاں مار لو۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، آپ سارا دن اکیلی کام میں لگی رہتی ہیں، مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے۔ تو میں اپنی خوشی سے کام کرتی ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا۔ ضروا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وسیع جھنجھلایا۔ تو سمجھا دو نا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کسی کو ہیلپ کے لیے لے آئیں، اپنے پونگے مشورے پاس ہی رکھو۔ ضروا نے خفگی سے کہا۔ کام والی تو آتی ہے، اور کسے لے آؤں؟ اور کہاں سے لے آؤں؟ اپنے گھر سے۔ وسیع نے بے ساختہ کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ضروا ایک دم پلٹ کر وسیع کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری مامی، اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کر دیں۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اپنی امی کو جانتے ہو نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیسے برداشت کرتی ہیں، انہوں نے طوفان اٹھا دینا ہے۔ ضروا حد درجہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ میرا ہیڈیک ہے، ماما میرے ساتھ ہے، صرف آپ کی رضامندی چاہیے۔ وہ بہت سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ضروا چونکی۔ کیا رمیز بھی جانتے ہیں؟ تم نے بات کی ہوگی رمیز سے۔ مامی آپ امی کی فکر نہ کریں، وہ بات کی کرخت ہے، مگر میری خوشی سے بڑھ کر انہیں کچھ بھی عزیز نہیں۔ وسیع نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا تو ضروا نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، تمہاری خوشی کیا ہے؟ ثانیہ۔ ضروا کے پکارنے کے باوجود وہ دھیرے سے بڑبڑا اور پھر بھاگ گیا تھا۔ ضروا نے باقی کا کام بہت ذہنی کشمکش کے عالم میں بٹایا۔ رات کو رمیز کافی لیٹ آیا تو ضروا کو جاگتے پا کر قدرے حیران ہوا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے آہستگی سے کہا، مگر میں نے تمہیں فون کر دیا تھا کہ آج میں دیر سے آؤں گا، تم سو جاتی۔ رمیز نے نرمی سے کہتے بریف کیس میز پر رکھا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یونیفارم چینج کر کے نائٹ سوٹ پہنے باہر آیا تو ضروا کو گہری سوچوں میں گم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کہیں آپا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ رمیز آپا کے تیز مزاج سے واقف تھا، اس لیے قدرے فکر مند سا ہو گیا۔ ضروا کیا بات ہے؟ یہ مراقبہ کس خوشی میں؟ وہ اس کے برابر لیٹتے ہوئے اس کے رخ اپنی طرف موڑ کر نرمی سے بولا، آپ سے وسیع نے ثانیہ کے متعلق کوئی بات کی ہے؟ ضروا نے بغیر تمہید کے بات شروع کی تو رمیز نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ وہ ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے اور ثانیہ بھی، اور پھر سب سے مشکل ترین مرحلہ زرین آپا ہے، ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ وسیع سے کہیں ثانیہ کے خیال کو دل سے نکال دے۔ ضروا نے چھڑچھڑی لے کر کہا، وہ ثانیہ کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اور ابھی صرف منگنی کریں گے، اور زرین آپا کو سمجھانا میرا کام ہے، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ رمیز تو گویا تمام معاملہ طے کیے صرف اسے انفارم کر رہا تھا۔ آپا کے طنز کون برداشت کرے گا؟ ضروا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے کچھ نہیں کہیں گی آپا، وسیم کا بیٹا، اس کے لیے آپا کے دل میں بہت گنجائش ہے، اور اس کی بیوی کے لیے بھی ضرور ہوگی۔ رمیز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، وسیع آپا کا اکلوتا بیٹا، ان کی امیدوں کا واحد مرکز، وہ اس کے لیے کوئی اپر کلاس سے لڑکی لائیں گی۔ ضروا نے اپنے خدشات کو زبان دی تو رمیز نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اسٹیٹس کانشیس ہو رہی ہو؟ آپا کی بات کر رہی ہوں، ضروا جھنجھلائی۔ ابھی تو فی الحال اپنی کوئی بات کرو، آپا سے بھی نبٹ لوں گا۔
رمیز نے ٹیبل لیمپ آف کر کے ضربہ کے کان میں سرگوشی کی وہ چھینپ کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملیں گے، کیونکہ کب ملیں گے وہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ابھی آج میں نے جانا ہے کہیں آؤٹ آف سٹی جانا ہے، تو اگر مجھے جانے سے پہلے تھوڑا سا بھی ٹائم لگا تو میں آپ کے لیے ایک لاسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کر جاؤں گی، نہیں تو پھر آپ کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے نا وہ میرے پہ ادھار رہی، وہ میں جب واپس آ کے کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔